अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के एक और एपिसोड के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कुवैत से हाजिर है। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि SBI HD चैनल जो है उसने अभी जो नशियात थोड़े अरसे पहले शुरू की थी उसका दायराकार बहुत वसी हो गया है। 152 ममालिक में इस वक्त लिखा जा रहा है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस चैनल में जो है ना दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक में, जैसे हम कुवैत में बैठे हैं खलीज टाइम लेके, इस तरह और भी ऐसे हैं जो लोग काम कर रहे हैं और उनका फोकस मोस्टली अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके मसाइल, उनसे टॉक शोज़ इस तरह के। और आज भी हम जो सेगमेंट लेके आए हैं, ज़ाहिर है हम यहाँ दायरे गैर में बैठे हैं तो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को हाईलाइट करना है। तो बहरहाल SBI टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया कि उन्हें हर मंगल को हम ये प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम होता है और अपने मशाहिर कुवैत को, उन लोगों को आगे लाते हैं, उनके काम को, उनकी मेहनतों को। तो ये सराहना जो है ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। ये प्रोग्राम चूँकि हर मंगल को 6 बजे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फीडबैक हमें बहुत अच्छा आ रहा है। लोग हमें मुख्तलिफ सवाल भी करते हैं और यकीनी तौर पे हम आने वाले इवेंट्स में, क्योंकि इस वक्त हम जिस मुश्किल में हैं, कोरोना इस वक्त फैला हुआ है पूरी दुनिया में, ग्लोबल आपको पता ये वायरस है, तो इससे जब हम निकलेंगे तो हमारे पास बहुत से इवेंट्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। हम आपको यहाँ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की चीज़ें दिखाएंगे। इससे पता लगेगा कि यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी एक सोशल है, एक्टिव है और बहुत काम कर रही है। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से जैसे पिछले दिनों बल्कि फरवरी के आखिर से लेके अब तक हम इस मरहले से गुजर रहे हैं, तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत काम किया है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे सफ़ीर इकराम ने बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने एक ऐसा इक़दाम किया कि जिससे आने वाले हमारे जितने भी हज़रात दोस्त थे, यहाँ पे कम्युनिटी थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपसे हम तफसीली बात भी करेंगे। हमारे मेहमान जो आज इस प्रोग्राम में हैं, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इकबाल के शदाई हैं। इकबाल से बड़ी मोहब्बत है, प्यार है, तो उनसे बड़ी अच्छी बातें भी होंगी। तो सबसे पहले चूँकि ये एक फेज़ 1 ख़त्म हुआ था कोविड-19 में, जो इमदाद के हवाले से यहाँ पे जो टीमें बनाई गई थी, उन्होंने तकरीबन 21 दिनार इकट्ठा किया गया था। उसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से राशन का जो सिस्टम था वो पूरा किया है। तो अब नेक्स्ट असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो इस सिलसिले में इस कामयाब प्रोग्राम को करने में पीर अमजद साहब का और हमारे दूसरे दोस्तों का भी बड़ा हाथ है। तो हमारे जो सफ़ीर ममलिकत बराए इंसदाद मनुशियात हैं और उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने सराहा था इस चीज़ को। तो सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को यहाँ क्या कहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। पीर अमजद साहब जो कि मेरे बुजुर्ग हैं, आपको, आपकी पूरी टीम को, फिर हमारे जो ऑनरेबल एम्बेसडर हैं सैयद सज्जाद हैदर साहब, आपको, तमाम मुंतज़मीन को, आप सबको पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसके बाद आप पर हमें फ़ख्र है, आप हमारी इज्जत हैं। आपने इज्जत पाकिस्तान की बनाई है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि मैं 2 दफ़ा कुवैत आया हूँ। और आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत, फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, चाहे वो वीज़ाज़ हैं, चाहे वो PIA के हवाले से मसले थे, चाहे वो पाकिस्तान के वो लोग जो दियार गैर में कुवैत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब के मसाइल थे, या जिस हवाले से भी पाकिस्तान के साथ जो आपकी मोहब्बत, कमिटमेंट है, वो उसको सलाम है। तो एम्बेसडर साहब, यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच जेन्युइन प्रोफेशनल पाकिस्तानी सन ऑफ द सॉइल्स, जो कि पहले दिन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे हैव मेड पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान प्राउड। कि कोविड ने पूरी दुनिया को तो जकड़ा, लेकिन कोविड ने एक चीज पूरी इंसानियत को जोर से उसका एहसास दिलाया कि जब तक तमाम इंसानियत और तमाम कौमें मुहज़्ज़ब तरीके से अपने तमाम प्रायोरिटीज को साइड पर रख के कोविड का मुकाबला नहीं करेंगी,
تو وہ قومیں کامیاب نہیں ہو سکی. اتنا زبردست ہیلتھ کیئر سسٹم ویسٹ کا وہ کلیپس کر گیا. دنیا کی اکانومیز، وال اسٹریٹ، تمام اسٹاک ایکسچینجز کلیپس کر گئے. اور اس تمام پروسیس میں اس کا نٹشل یہ ہے کہ دنیا نے ریئلائز کیا کہ اس میں آپ کو پرو ایکٹیو میجرز کے علاوہ آپ کو قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ایفیکٹو میجرز. ابھی پاکستان جیسا ملک اور کویت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کویت میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لیبرز اور وہ تمام لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ذریعہ خیر کا میری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بنی ہے جو کہ تقریباً 2500 باکسز آپ نے تقسیم کی ہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ آپ کو اور نوازے. دوسری طرف پاکستانی ڈائسپورا ہے، چاہے وہ کویت میں، چاہے مڈل ایسٹ میں، چاہے یورپ اور امریکہ، ریمیٹنسز کے ریکارڈ توڑ دیا الحمدللہ اس سال. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی قوم، پاکستان کا جو فخر ہے اوورسیز پاکستانی، آپ نے اس میں بھی لاسوال کنٹریبیوشن کی ہے. ابھی صرف آپ کے لیے یہ بتانا ہے کہ کویت انشاءاللہ ہمارا پیرامیڈک سٹاف، یہ ایمبیسڈر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، کویت کے ساتھ ہمارے ریلیشنز دن بدن بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے. اور ایمبیسڈر صاحب کا رول بڑا میننگ فل رول ہے، اور باقی تمام کی اسٹیک ہولڈر، فارن منسٹری، پرائم منسٹر، ہمارا اوورسیز منسٹر، ہم سب ایک ٹیم ہو کے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف، میسج یہ ہے کہ کویت کے ساتھ وہی ریلیشن بلکہ اس سے بہتر ریلیشن بننے جا رہا ہے پاکستانی کمیونٹی انشاءاللہ. اور وہ جو لوگ ہیں ان کے جو جینین مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ نئے لوگ اور وہ جن کے پیارے رشتے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں، ویزا کے مسائل وہ بھی حل کرنے میں ہم نے اس کو پرائورٹی میں رکھا ہے. ان دی اینڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ کو اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کے مسائل آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل ہونا شروع ہوں گے. ایمبیسڈر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب، فارن منسٹر صاحب نے اسپیشل یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے مسائل کو حل کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ نے مڈل ایسٹ، سعودی، عمان، قطر، ان تمام ممالک میں دیکھا کہ وہ پیڈ آف ملازمین جن کے پاس آنے کے پیسے نہیں تھے ان کے لیے چارٹر فلائٹس کی گئی. ان کے لیے سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے ٹکٹس انہی ہوسٹ کنٹریز کو کہا گیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. پھر اقامہ یا مختلف چیزیں یا اٹلی یا جہاں پہ بھی ویزا کے مسئلے تھے ان کو حل کیا گیا. سول آبجیکٹو اینڈ میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا. ایک تو آپ ہمارا فخر ہے، اسی طرح آپ پاکستان کی شان اور پہچان بنتے رہیں. اللہ آپ کو اور نوازے. جہاں تک آپ کا انسانیت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ کو رب نوازے گا. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر محاذ پہ اور ہر لیول پر. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ together we'll rise and we'll become an example for our coming generation inshallah. Long live humanity, long live overseas Pakistani, long live Kuwait, long live Pakistan inshallah. Pakistan zindabad. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. یہاں پہ جو ریلیف فنڈ کے حوالے سے اپنی کمیونٹی نے اتنا بڑا کام کیا تھا ان کو سراہا گیا، اور کچھ انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مایوس نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے. ابھی تو 2 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ہمارے جو وزیر موصوف ہیں انہوں نے اپنے ایک اچھی جگہ سیٹل تھے، مطلب ماشاءاللہ ان کا بزنس بھی چل رہا تھا، کاروبار بھی تھا، جاب بھی تھی. وہ کیوں آئے تھے؟ وہ چھوڑ کے اس لیے آئے کہ انہوں نے اپنے پی ایم صاحب کے ساتھ مل کے اس ملک کے لیے کچھ کرنا تھا. اتنی قربانی دی گئی ہے تو یقیناً طور پر ایک ٹائم فریم تو ہوگا، اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں کچھ کریں گے. میں اپنے پینل سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں سفیر پاکستان جناب عزت مآب سید سجاد حیدر صاحب، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اس کے بعد انجینئر عبید رائن صاحب ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ اس وقت امریکہ میں ہیں.
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमेरिका में फंसा हुआ हूँ जब तक कोयत एयरपोर्ट नहीं खुलता। इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब पीर अमजद हुसैन साहब हैं जो सदर हैं पीटीआई के। सर आपको वेलकम। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने अगले मरहले की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मैं सफ़ीर साहब से बात करूंगा। सर एक खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पहले हम इस दायरे गैर में हैं, खुद गरीबुल वतन हैं, और जब हम जैसे लोगों पे या दुनिया में जहाँ भी ओवरसीज पाकिस्तान रहते हैं उन पे ये वक्त आया, कोरोना वायरस आया, तो बिल्कुल ही हम तन्हा रह गए। हमें समझ नहीं आ रही थी हमारी यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं कि किस तरह से सर्वाइव करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर मोहतरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले कदम उठाया, आपने इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मसाइल हैं, यहाँ पे ये बहुत बड़ा आपने कदम उठाया और मुसलसल इस चीज़ को आपने माशाल्लाह कंटिन्यू रखा हुआ है। और उसके बाद आपकी ही वजह से, आपको देखते हुए हमारे जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि कोविड-19 के हवाले से इतना बड़ा इक़दाम किए। सफ़ीर मोहतरम आपको ज़ाहिर है अभी तकरीबन आप जनवरी में आए थे और यानी दिसंबर में आए थे, तो जनवरी में आपने अमीर कुवैत से अपना वो लिया। तो आपने जब ये महसूस किया कि यहाँ पे इतनी बड़ी वबा आ गई है और ज़ाहिर है आपने मिल के मशक्क़त से अपनी टीम के साथ आपने इतना बड़ा काम किया, तो आपको कुछ मुश्किलात भी पेश आई? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम पैनल के तमाम बड़े मौज़ज़ीन आपने इकट्ठा किए हैं। देखिए आपने कुछ गुजारिशात की हैं। चैलेंजेस ज़िंदगी का नाम है और चैलेंजेस जब इंसानों को होते हैं तो उसी के अंदर आदमी उससे अगर अच्छी तरीके से काम सर अंजाम दे तो एक बड़ी अच्छी कामयाबी होती है। आपने कुछ बातें गुजारिशात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना बिल्कुल उनके घर की तरह है और जितने भी पाकिस्तानी अहबाब वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, पाकिस्तानी सफारत खाना 24 घंटे हमेशा उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहता है। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, बिल्कुल आपने सही कहा और मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया है कि ये वबा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया में इस वबा ने जिस तरीके से इंसानियत को अपने उसमें जकड़ लिया है, तो हमारी दुआ है कि इसको जल्द से जल्द अल्लाह इससे हमें निजात अता फरमाए। देखिए इस वबा ने एक खास तौर पर हमें एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि इंसानों के काम आना चाहिए और इंसान के अगर काम नहीं आएगा तो फिर इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। अब रहा ये सवाल कि आपने बहुत सारी बातें की। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिहाज से चंद बातें कहूँगा कि देखिए जो हमने जो चीज़ें भी की, जो चैलेंजेस को फेस करते हुए, वो पाकिस्तान कम्युनिटी का हक था और हक रहेगा। हम उससे भी ज़्यादा खिदमत करने को तैयार हैं। मुझे ज़ाती तौर पर वक्तन फ़वक्तन अपनी वजारत ख़ारजा से इंस्ट्रक्शंस मिलती रही और इंस्ट्रक्शंस यही थी कि पाकिस्तान कम्युनिटी को हर हाल में आपने उनका साथ देना है और उनको तन्हा नहीं छोड़ना। मैंने अपने सफारत खाने को जो है ना चंद चीज़ें जो मैं बहुत मौके पर बता भी चुका हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है और उसमें करने का जहाँ तक सिलसिला ये है कि इस चीज़ को हेड ऑन लेना है या एस्केप का रास्ता इख्तियार करना है या मिड पोजीशन जो है ना वो लेनी है। सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए
मेडिकल प्रैक्टिसेस को, मेडिकल कंडीशंस को, अवाम उन्नास को भी बचाना है और खुद अपने आप को भी बचाना है। तो फरवरी के महीने से अभी ये जुलाई का महीना है, तकरीबन इस चीज को 6 महीने हो गए। तो इन 6 महीनों में मैं आपको बहुत दफा भी कह चुका हूं कि हमें गाहे बगाहे मुख्तलिफ तरीके से जो है ना, और बल्कि बहुत सारे सफारत खाने वो बंद भी हुए, तो हमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही कहा गया कि आप अपनी एक्टिविटी को कम कर दें या बंद कर दें। कहा कि जी हमारी टीम ने ये फैसला किया कि अगर आप सफारत खाने कौंसलर फैसिलिटीज को ख़त्म करते हैं या रोकते हैं तो इसमें पाकिस्तानियों को मुश्किलात आनी शुरू हो जाएगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इन सारी डिफ़िकल्टीज़ में, कोरोना क्राइसिस में, इसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और ये समझिए कि काउंसलर फैसिलिटीज़, वीज़ा, MRP, पासपोर्ट, वो सारा का सारा ऑनलाइन हो गया। तो मैं तो इस चीज़ को ये देखता हूँ कि मुझे तो बहुत बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का मिला कि मेरी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और इसके साथ साथ मेरी पूरी टीम जो है ना इस तरीके से तैयार हुई कि क्राइसिस मैनेजमेंट को फेस करना उनको आ गया। रहा ये सवाल कि जी आपने ये कहा कि जी रिलीफ असिस्टेंस जो है वो वाकई पाकिस्तान कम्युनिटी ने बड़ी ज़बरदस्त की और पाकिस्तानी सफारत खाने की बिल्कुल सेपरेट एक रिलीफ असिस्टेंस चली जो कोईती फ्रेंड्स की तरफ से थी, जो अभी तक जारी है और अभी तक उसका सिलसिला जारी है। और मैं ये कहूँगा कि ये कोईती दोस्तों की सकाफत है कि अभी तक वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि अगर और ज़रूरत है तो हमें मुतला करें। तो रिलीफ असिस्टेंस का सिलसिला जो पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से है वो अभी तक जारी है। मैं अपने दोस्तों के, पाकिस्तानी दोस्तों से हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए ये जो सूरत हाल है इसने आपको एक मैसेज दिया है कि कौमें और लोग जब मजबूत होकर के निकलते हैं, जब उन पर कोई मुश्किलात होती, तो आपने जो है ना कुवैत में एक बहुत बेहतरीन जो है ना मैसेज दिया कि पाकिस्तानी एक बहुत ज़बरदस्त कौम है, एक कौम है और वो अपनी हर चीज़ को जो है ना पाकिस्तान के होने के नाते और दुनिया की जो जितनी भी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे यहाँ पर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं सफारत खाने की जो मैं आपसे कुछ और टाइम ले सकता हूँ तारिक साहब? बिल्कुल बताएं। बिल्कुल जो है ना जो चीज़ ये रही कि फरवरी से लेकर के जुलाई तक, अब तो बिल्कुल ये समझिए कि सफारत खाना बिल्कुल अपनी पहली पोजीशन पर काम कर रहा है। तो फरवरी करके ये समझिए कि मई तक वो सफारत खाने के टाइमिंग्स को मुख्तलिफ तरीके से कम किया गया। रमज़ान का महीना भी था तो, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी कि जिन इलाकों में जो है ना कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था और कर्फ्यू भी लग गया था, तो हमने जो है ना वो सफारत खाने ने स्पेशल फ्लाइट्स भी चलानी थी, इसके अलावा एमनेस्टी भी हुई थी। तो सफारत खाने ने क्या किया कि PIA का ऑफिस जो है ना वो सफारत खाने ने PIA का ऑफिस सफारत एम्बेसी में दिया गया। उससे ये हुआ कि इंडिविजुअली तौर पर सारे पाकिस्तानियों को टिकट की फरहमी और उनको ये समझिए कि सी ऑफ करना एयरपोर्ट पर, वो भी सफारत खाने ने भरपूर तरीके से अंजाम दिया। फिर इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि रिलीफ असिस्टेंस का सिलसिला भी चलता रहा, उसके साथ साथ कैश असिस्टेंस भी किसी न किसी तरीके से चलती रही। फिर एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए ये तो वो चीज़ें हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड मैंने आपको बताई, जिसमें काउंसलर फैसिलिटीज, जिसमें जो है ना रिलीफ असिस्टेंस, काउंसलर टाइमिंग्स। इसके अलावा हमने अपना नॉर्मल जो सफारत खाने का एक रोल है दो मुल्कों के दरमियान बाहमी रवाबत को परवान चढ़ाना और पाकिस्तानी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर करना कि यहाँ पर वो अपने भरपूर तरीके से अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकें और अपना जरिया माश हासिल कर सकें। तो देखिए यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत हुई वो फूड सप्लाई, हलाल फूड। तो हलाल फूड की सप्लाई वो भी जो है ना शुरू कर दी गई और फ्लाइट्स जो है ना वो कराची और लाहौर के लिए हफ्ते में चलती रही। तो वो हलाल मीट की सप्लाई बहुत अच्छी रही।
پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیے کہ اسی دوران ہمیں ایک اپارچونٹی بہت زبردست ملی. یہ سمجھیے کہ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ایک کی ریکوائرمنٹ یہاں پر ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا پاکستان سے اگر ہمیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف مل جائیں تو بہت بہتر ہے. تو یہ جو ہے 4 جولائی کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اب تک آج تک تقریباً 500 سے اوپر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا انٹرویو ہو چکا ہے. تو میری تو پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ سلسلہ پر آنا شروع ہو جائیں, تاکہ یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کو میڈیکل کے ایک فیلڈ آف ایکٹیویٹی کو پاکستانی پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر سنبھال لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ہے نا کوشش یہ کی کہ جی دوسری بھی چیزوں میں پاکستان کو ہر صورت میں پروموٹ کریں, اور نارمل حالات میں ہوتا یہ ہے کہ بالمشافہ گفتگو ہوتی ہے مختلف آفیسز میں جا کر کے, لیکن ہم نے آن لائن جو ہے نا گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا, اور اپنے کویتی دوستوں کے ساتھ ویبینار اور ان سے جو ہے نا موبائل پر ان سے جو ہے نا ڈسکشن شروع کر دیا. تو بحیثیت سفیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری کامیابی میں تو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں یہ کتنی آسانیاں ہوئیں, آپ تمام دوستوں کی رہنمائی حاصل رہی, پیر امجد صاحب, عبید صاحب حالانکہ اتنی دور لیکن گاہے ان سے بھی گفتگو کر رہا, اور جتنے بھی حضرات ان سے بھی جو گفتگو رہی, تو مجھے بہت اچھے انپٹس ملتے رہے. ان انپٹ سے مجھے جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے فیصلہ کرنے کا مجھے موقع میسر ہوا. اور میں تو یہی بات کہوں گا کہ مجھے جو یہ سمجھیے کہ میں نے بہت چھوٹی سی ایک چیز جو ہے نا وہ کی ہے, اور یہ ساری کی ساری پاکستان کمیونٹی کی مرہون منت ہے. یہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنے بہترین کمیونٹی ممبرز کا ہونے کا سرانجام دیا ہے. تو میں پاکستانی کمیونٹی سے یہی درخواست کروں گا کہ کائنڈلی پاکستان ابھی اس وقت اگر کوئی بھی ہے آپ یہاں سے نہ جائیں, یہاں پر بہت اپارچونیٹیز دوبارہ آ رہی ہیں, یہاں پر جو ہے نا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آپ تمام حضرات کی ضرورت پڑے گی. آپ کویت کو جس طرح سے آپ نے اچھا وقت گزارا ہے, کویت کو اپنا پاکستان اپنا گھر سمجھیں, اور پاکستانی سفارت خانے میں کسی چیز کی بھی ضرورت ہے آپ کو, آپ تشریف لائیں. بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ جی جو حضرات جو ہے نا جو ٹیکسی ڈرائیورز یا لیبرز یا ٹیکنیشینز جن کو اگر ضرورت ہے کام کی, تو ابھی تک وہ سی وی اگر وہ جمع کرا سکتے ہیں کروا لیں, وہ کہیں نہ کہیں پر ان کو بھیجی جاتی ہے. اب منحصر ہے کہ وہاں پر وہ چیز جاب ملتی ہے کہ نہیں, بہر صورت ان کا میچ میکنگ کروا دی جاتی ہے. بہت شکریہ. صحیح بات, تھینک یو سفیر صاحب, آپ سے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ یہاں پہ ان حالات میں کمیونٹی جو ہے ایک پیج پہ آ گئی, اور اس میں یقینی طور پر سر آپ کا بڑا ہاتھ ہے. آپ نے اس پوری کمیونٹی کو جو مخیر دوست ہیں انہوں نے مل کے یہ جو کمیونٹی بنائی اور اتنے بڑا کام کیا. تو میں پیر امجد حسین صاحب سے پوچھوں گا, پیر امجد حسین صاحب آپ نے ماشاءاللہ لیڈ کیا اپنے امبیسڈر صاحب کی سربراہی میں, اتنا بڑا قدم اٹھایا, اس جو آپ نے کلیکشن کی اس کو, اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی, تقریباً 2500 باکسز بنائے آپ نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ فیس 1 کامیاب رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب, آپ نے یہ بہت ایک خوبصورت آپ کی کوشش ہے اور بہت زبردست آپ نے ایک موقع دیا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آگے عوام تک پہنچانے کا, اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. یہ آپ نے خلیج ٹائمز کا جو پروگرام شروع کیا ہے, دس از گوئنگ آئی تھنک سکسیس اسٹوری, گوئنگ ٹو بی اے ویری سکسیس اسٹوری, اور ویری سون آئی تھنک یو ول بی امانگ ویری سکسیسفل اینکرس. تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا, کووڈ کے ریفرنس سے, اور سفیر محترم جب سے کویت میں تشریف لائے ہیں, تو وی سا کہ وی فیلٹ کہ ایک جو ہے وہ نئی چیز پیدا ہو گئی ہے, ایک وہ جذبہ کام کرنے کا پیدا ہو گیا ہے. سفیر صاحب کا جو طریقہ تھا وہ کمیونٹی کے تمام سیگمنٹ سے مل رہے تھے, اور ہی واز ٹرائنگ ٹو یونائٹ آل آف دیم ٹوگیدر,
اور سب کی یہ ہیلپ بھی کوشش بھی کر رہے تھے، سپورٹ بھی کر رہے تھے. تو اسی دوران یہ کرونا کا بھی جو وبا جب آ گئی تو کووڈ-19 کے ریفرنس سے، جس نے کہ پوری دنیا میں، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بھی تباہی مچائی، پاکستان میں بھی، تو یہ بہت کافی سیریس سچویشن تھی. اور ہماری کمیونٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتی ہے، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے، اور اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ ہر وقت کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. تو ہم نے سب دوستوں نے مشورہ کیا اور امبیسڈر صاحب سے ملاقات کی، اور امبیسڈر صاحب نے بھی یہ کہا کہ یار اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو اٹس بیٹر کہ یو جوائن آل دی کمیونٹی سیگمنٹس ٹوگیدر، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، تو ایک یکجان ہو کر کچھ کریں گے تو دین دیٹ ول بی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو ہم نے اپنے تمام دوستوں سے بات کی، جس میں عبید الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، عارف بٹ صاحب ہیں، اس کے علاوہ عتیق عدنان صاحب ہیں. عتیق عدنان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہی از اونلی ورکنگ فار پاکستان، ہی از اونلی پاکستانی. اس کے علاوہ ملک اخلاق صاحب ہیں، حافظ محمد شبیر صاحب ہیں، اور شہزاد بٹ صاحب کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا. تو سب دوستوں نے اس کو جو ہے بہت ہی مطلب یک زبان ہو کر سب نے کہا جی یس وی آر ریڈی، اینڈ ہم پاکستانی سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دین وی بلانگ ٹو ادر پارٹیز. پھر دوسرے لوگوں سے بھی بات کی، میاں ارشد صاحب سے اور باقی تمام دوستوں سے. تو اس طرح یہ بڑا زبردست ایک ہمارا جو ہے وہ گلدستہ سج گیا، اور اس میں لوگوں نے دل کھول کے جو ہے وہ کافی اس میں یعنی فنڈ دیے، اور تقریباً جیسے آپ نے فرمایا 21,000 دینار اکٹھا ہوا، تو اس میں سے ہم نے جو ہے 2500 کارٹن ڈیلیور کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر آپس میں مشورہ کیا، سفیر صاحب کے ساتھ بھی مشورہ کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ فی الحال جو ہے کچھ سچویشن بہتر ہو رہی ہے، تو یہ فرسٹ فیز جو تھا اس کو ہم نے کلوز کیا، اس پہ پاز لگایا. بٹ اگین ابھی دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، جو بھی سفیر صاحب رہنمائی فرمائیں گے، جس طرح بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک فیملی کی طرح ہم کویت میں کام کر رہے ہیں، جس کے سربراہ امبیسڈر صاحب ہیں، اور بہت یہ کامیابی سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ امبیسڈر صاحب خود بھی جو ہے اپنے کویتی دوستوں کے، جیسے انہوں نے ذکر فرمایا، ان کے ریفرنس سے، صحیح بات. ان کے تھرو بہت کام کر رہے ہیں. پھر ابھی ڈاکٹرز کا بھی ہو گیا، 800 ڈاکٹرز اور پروفیشنلز آ رہے ہیں. پھر جو ہے آن لائن بھی انہوں نے ٹیلی میڈیسن شروع کی، مطلب ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں. تو دس از آئی تھنک گوئنگ ٹو بی اے ویری سکسیسفل اسٹوری، اینڈ وی آر آل یونائٹیڈ، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بالکل بہت اچھا ہو رہا ہے. اور یقین طور پر سیکنڈ فیز میں جو ہے ہم بھی آپ کو تجویز دیں گے کہ ایسے لوگ جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں یا مستقل جانا چاہتے ہیں، جو پرابلم ہے ان کی جابس کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ آپ لوگ قدم اٹھائیں گے. ناظرین، اب میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں وہ یقینی طور پر اقبال کے شدائی ہیں، اور پیشے کے حوالے سے انجینئر ہیں یہاں پہ کویت میں، آج کل چونکہ وہ امریکہ میں ہیں. عبید رحیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محسن ہیں اور قابل قدر شخصیت ہیں. عبید رحیم صاحب این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے انہوں نے، کراچی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد پھر وہ امریکہ میں چلے گئے. امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ جاب بھی کی، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ کویت آ گئے، اور یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ کویت آنا ہوا، پھر گلف کنسلٹ میں ماشاءاللہ جوائن کیا انہوں نے. جناب عبید رحیم صاحب، آپ بتائیں کہ امریکہ میں آپ اچھی والی جاب کر رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ کویت کیسے آئے، کس طرح آپ کی مطلب ہوئی، بتائیں ذرا. جی السلام علیکم میرے بھائیوں. یہ داستان تو تھوڑی لمبی ہے. ہم لوگ کراچی میں پلے بڑے، مطلب 48 سے ہم لوگ کراچی میں تھے، اور میرے والد وہاں پہ میجسٹریٹ ہوتے تھے کراچی میں، عبد الرحمان آرائی. تو وہاں سے پھر میں نے ڈی جے سے پڑھا اور این ای ڈی سے پڑھا، اور بہت اچھے، میری 4تھی پوزیشن تھی یونیورسٹی میں جب میں نے انجینئرنگ کی ہے. اور مجھے آگے پڑھنے کا، اسٹرکچرل انجینئرنگ کا بہت شوق تھا. تو میرے مارکس وغیرہ اچھے تھے، تو دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں مجھے ایڈمیشن مل گیا. اور میں پھر، میری والدہ تھیں، ابا جان تو حیات نہیں تھے، پھر امی نے کہا نہیں میں سپورٹ کروں گی.
تو پھر میں چلا گیا برکلے، وہاں سے میں نے ماسٹرز کی، اور پھر وہیں پر مجھے گرین کارڈ مل گیا اور میں وہاں پہ کام کرنے لگ گیا سین ہوزے میں۔ اسٹرکچر انجینئرنگ کا یہی میرا ایک شوق تھا اور اسٹرکچر سے ڈیزائن کرتا تھا۔ پھر وہ میری والدہ وہاں پر آئیں ایک دفعہ وزٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو بہت بے حیائی ہے، تم کدھر رہتے ہو، اور نہ اذان ہوتی ہے نہ کوئی یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ سین ہوزے میں بہت کم مسلم تھے اس زمانے میں، تو تم کوشش کرو کہ پاکستان واپس آ جاؤ۔ تو میں پھر پاکستان کے لیے میں نے اپلائی کرنا شروع کیا، مجھے نیس پاک میں جاب بھی مل گئی۔ تو اس وقت میرے بھائی ہوتے تھے کویت میں، عتیق الرحمان ارائی، وہ ڈینٹسٹ تھے، وہ معروف ڈینٹسٹ تھے، کنسلٹنٹ تھے، اورل سرجن تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبید تم نے اگر آنا ہی ہے ادھر تو تم مڈل ایسٹ آ جاؤ۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا مڈل ایسٹ آنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں کنسلٹنٹ ہوں، میں ڈیزائن کرتا ہوں اور میں نے ڈیزائن ہی کرنی ہے، اور میں کوئی گورنمنٹ کی جاب یا کنٹریکٹنگ نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں۔ تو ان کے کوئی دوست تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ ہیں چند۔ تو وہ بہرحال گلف کنسلٹ تک بات پہنچ گئی اور انہوں نے مجھے انٹرویو کر کے وہاں سے امریکہ کیلیفورنیا سے ہائر کر لیا، اور اس طریقے سے میں 75 میں کویت آ گیا۔ اب مجھے 28 سال کا تھا میں، تو اب مجھے 45 سال تقریباً ہو چکے ہیں کویت میں، ماشاء اور اللہ۔ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے، اور ہمیشہ ایز اے پاکستانی گزارا ہے، اور کیونکہ میرے دماغ میں وہ باتیں ابھی تک ہیں جو میری والدہ نے کہی تھی، تو میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہی رہا۔ میں نے کبھی کوئی سٹیزن شپ وغیرہ کچھ نہیں لی کہیں کی بھی، اور پھر گرین کارڈ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، خود والنٹریلی چھوڑ دیا تھا اس زمانے ماشاء میں اللہ۔ جبکہ لوگ جاتے تھے۔ اور پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ میں نے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور جب بھی موقع آیا، جیسے 1990 میں جب عراق نے انویژن کی، تو اس زمانے میں بھی پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے بہت کام کیا۔ عتیق عدنان بھی میرے ساتھ تھے اور زاہد بٹ بھی، اور جو پاکستانی کافی ڈیفیکلٹیز میں تھے، سو مچ سو کہ کچھ عرصے کے لیے ایمبیسی عراقیوں نے بند کر دی تھی، تو پھر میرا گھر جو تھا اس کو ٹیمپرری ایمبیسی بنا لیا گیا تھا۔ امبیسڈر صاحب کی آفس میرے گھر میں تھی، اور جو بھی لوگ زبردست۔ پاسپورٹ یا کسی کانسولر کام کرتے تھے وہ میرے گھر سے کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے پاکستان سے تو چونکہ اقبال اور قائد اعظم ہمارے سب سے ہیرو ہیں، تو اسی سلسلے میں جاوید اقبال کو بھی میں نے کویت بلایا تھا، اور وہ اس نے پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے 23 مارچ کی گولڈن جبلی کا فنکشن کیا تھا، جب 50 سال ہو گئے تھے 23 مارچ کو 1990 میں۔ اسی طرح سے پھر سلسلہ چلتا رہا۔ جب عمران خان نے ہاسپٹل کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا، تو اس میں بھی جو ان کی جو کمپین تھی اس کو میں نے لیڈ کیا، ان کے لیے ہاسپٹل کے لیے چندہ جمع کیا، تقریباً ہم انہوں نے $3 لاکھ جمع کیے کویت سے ہاسپٹل پروجیکٹ کے لیے۔ اور وہاں اس سلسلے میں عمران سے میری پرسنل کافی ڈیٹیل، وہ تقریباً دوسری دفعہ جب آیا تھا تو 1 ہفتہ رہا تھا کویت میں، ہم نے بہت سارے فنکشن کیے تھے، تو کافی ڈیٹیل ملاقاتیں رہیں اس سے، اور اقبال اور قرآن سے کے بارے میں ہمارا خیالات ایک دوسرے سے ہم لوگ ایکسچینج کرتے رہے۔ اور میں بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا پاکستان میں انصاف نہیں ہے۔ ابھی اس نے پولیٹیکل پارٹی نہیں اناؤنس کی تھی، یہ 94 کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، کہ پاکستان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان میں انصاف آئے۔ اور یہیں سے جب اس نے تحریک انصاف اس نے اناؤنس کی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیا چاہتا ہے، اور بہت ہی سنسیئر تھے عمران خان صاحب۔ اب اس کووڈ سلسلے میں یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں تو والنٹری کر کے، میں تو امبیسڈر جو ہوتے تھے پچھلے ان کو بھی اکساتا تھا کہ بھئی آپ کچھ کرتے کیوں؟ لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے موجودہ امبیسڈر صاحب خود ہم سے بھی 2 ہیں،
اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا اور ہم کو گائیڈ کیا. اور پیر امجد حسین صاحب کی سربراہی میں تو ادھر امریکہ، میری بیٹی ادھر رہتی ہے، تو اس کو وزٹ کرنے آیا تھا. پیچھے سے کویت نے ایئرپورٹ بند کر دیا، تو میں یہاں پہ رہوں تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے. انشاءاللہ اگست میں واپس جائیں گے. تو اچھا، بالکل بالکل. میں تو ان کو یہاں سے گائیڈ کرتا رہا ہوں. جو میرے پاسٹ ایکسپیرینس تھے، کئی کیمپینز اس طرح کی ہم نے چلائی ہیں اوور دا ایئرس، تو وہ ہم لوگ ان کو ایکسپیرینس یوز کر کے ہم اس کو ہر طریقے سے کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے. اور پیر امجد حسین اور ان کے ساتھیوں نے بہت عمدہ کام کیا آن دا گراؤنڈ. کیوں میں تو گراؤنڈ پہ نہیں ہوں، لیکن شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہماری مدد کی ہے. اور امبیسڈر صاحب کی سپورٹ سے یہ پروگرام کامیاب رہا. اور اب چونکہ کویت کے سارے علاقے کھل گئے ہیں اور میجورٹی آف دا لیبر فورس کو دوبارہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی بھی جو چند علاقے ہیں، میرا فروانیہ کا علاقہ ہے جو کہ پورا نہیں کھلا، تو جی بالکل. یہ مشکلات تھوڑی سی ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا سب اپنا عبید رائن صاحب، بڑی اچھی باتیں کی آپ نے، جی ماشاءاللہ. آپ نے پورا ایک ہمیں بتایا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ناظرین جو اس وقت ماشاءاللہ 150 سے زیادہ ملک میں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا ہے، اور خاص طور پر 90s میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. عبید رائن صاحب، اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آتا ہے، دوبارہ ایسی کوئی صورتحال آتی ہے قوموں پہ یا ہم لوگوں پہ، تو کیا ہمیں اس کی کوئی تیاری کرنی چاہیے؟ یہ دیکھیں، ہم کو اچھے پاکستانی تیار کرنے چاہیے، جن کو اپنے بازو پہ بھروسہ ہو، جو کہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کوئی آ کے کر دے گا. کون کیوں آ کے کرے گا؟ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں خود اپنے بازوؤں پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور طرح کی مدد بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم خود نہیں کریں گے، اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ ہوپ کریں، دعائیں کریں، لیکن اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر زندگی نہیں بن سکتی. تو عمل آپ کریں گے، خود اپنے اندر اعتبار کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو کام ہوگا. آپ کو کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے تو آپ سے کام لے سکتا ہے، لیکن آپ کی قوم کے فائدے کے لیے ان کے لیے پریورٹی نہیں ہوگی. تو ہمیں ہی آگے بڑھ کے کرنا ہے. کوئی بھی ضرورت بالکل ہو اس کو کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اور آئندہ کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کی تیاری کرنی ہے. اور اس کے بالکل اندر جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں، وہ تعلیم کم ہے. ہمارے ملک میں مطلب جو میٹرک تک کی تعلیم ہے وہ کمپلسری نہ صرف، بلکہ لوگوں کو زبردستی بھی اگر بچوں کو گھروں سے لانا پڑے تو لانا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اور پاکستان میں سب سے بڑی جو اس وقت کمی ہے وہ تعلیم کی ہے. اس سے پھر وہ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ان کو سبز باغ دکھا دیتا ہے تو ان کو عقل فہم نہیں ہوتا. میرا بالکل. تو یہ اچھا سوچ ہے. جی بالکل. اچھا عبید صاحب، آپ ماشاءاللہ فاؤنڈر ہیں، آپ نے انجینئرنگ ایسوسیشن بنائی تھی یہاں پہ، اب وہ ان ایکٹیو جی ہے، اس سلسلے میں کچھ کریں، کیونکہ اب چونکہ پروفیشنل لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، جیسے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف آ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا کام کریں. اور سفیر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں نا. ہاں، نہیں دیکھیں، میں نے انجینئرز کی ایسوسیشن بنائی تھی اور 10 سال میں اس کا صدر رہا. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو میرے سے ایسوسیٹ کرتے تھے، تو میں نے پھر اس کو الیکشن کروا کے اور جو نئی لیڈرشپ تھی اس کے حوالے کر دیا. وہ انفارچونیٹلی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے جو نئے چیئرمین تھے ہماری سوسائٹی کے، ہی پاسڈ اوے ود ان فیو منتھس آف بیکمنگ چیئرمین. تو وہ تھوڑا سر سا ڈس ارے میں چلی گئی ہے، اور اس کو پھر سے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. انجینئرز تو بہت ہیں ابھی بھی، لیکن وہ بس تھوڑے سے ڈس ارے میں چلے گئے ہیں. صحیح، تو بالکل انشاءاللہ بالکل. کریں گے.
جی ہمارے ساتھ رہے ہیں عبید صاحب۔ سفیر محترم، دیکھیں یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، ان کے پاس پروجیکٹس ہیں۔ عبید رائی صاحب کے پاس تقریباً 144 پروجیکٹ اب تک پورے کویت میں ماشاءاللہ کویت سجا دیا انہوں نے۔ تو اس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے کہ ہمارے انجینئرز آئیں، ایسا نہیں لوگ ایسے آئیں تو یہاں پہ آپ کے کام کریں۔ کچھ ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہے؟ کچھ آپ کا ارادہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیلی طور پر یہ جواب دینا چاہوں گا کہ میرا جو ہے نا، جو یہاں پر بنیادی طور پر پاکستان کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد یہاں بڑھائی جائے، اور پاکستانیوں کی تعداد خاص طور پر اسکلڈ کیٹیگری میں بڑھایا جائے، جس میں جو ہے نا ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف، ہمارے انجینئرز، آرکیٹیکٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں۔ یعنی کہ ہمارا جو رول پاکستان کا اس طرح سے ہو کہ جی اگر ہم لیبر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو نان اسکلڈ، ان اسکلڈ کو نہ بھیجیں، ہم اسکلڈ جو ہے نا اور ہائیلی پروفیشنل، اس سے جو ہے نا ایک بہت بڑا امیج آتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اس سوسائٹی کا ایک رول جو ہے نا ایک دوسرے معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارن ایکسچینج کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں جو ہے نا اس کیٹیگری میں جو خاص طور پر جو ہائی اینڈ، جو ہائی ایکسپرٹس ہیں، وہ پاکستانیوں کو یہاں پر لایا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے آپ نے جو سوال پوچھا تھا جس کا میں نے جواب دیا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ 4 جولائی کو جو ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کے تحت اب تک تقریباً جو ہے نا 865 کے قریب، بلکہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک کامیابی ہم کہہ سکتے ہیں کسی انداز سے، اللہ اس کو کامیابی عطا کرے۔ دوسری چیز میری جو ہے نا، میں نے جیسے کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ انجینئرنگ کیٹیگری میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی ماشاءاللہ سے عبید رائی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنے سارے پروجیکٹ یہاں پر مکمل کیے۔ اسی طرح پیر امجد صاحب بھی یہاں پر کسی نہ کسی بات سے ان سے گفتگو رہتی ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ پاکستانی انجینئرز جو اتنے اچھے ایکسپرٹس اور دنیا میں جو ہے نا ان کی صلاحیتوں کو مانا جاتا ہے، ان کو یہاں پر بلایا جائے۔ اچھا، میں آپ کو 1-2 چیزیں تھوڑی سی میں بتا دوں۔ دیکھیے، پاکستانی جو فیلڈ فورس ہے، اگر وہ کویت میں اگر یہاں پر نہیں آ رہی تو دوسری جگہوں پر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ سعودی عرب میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، قطر میں تو بے تحاشا ہے جس کو حاج میں ہے، اسی طرح بحرین میں ہے، عمان میں ہے، تو مسلسل وہ ادھر جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کویت میں اگر یہ لوگ یہاں پر اگر آتے ہیں تو ایک معاشرے میں ایک بہت بہترین کردار ادا کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی فائنینشیل ایکسپرٹس، ان کی بھی ضرورت ہے، اور وہ اگر آئیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس چیز کو سنبھالیں، تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستانی حضرات زیادہ سے زیادہ بہتر کیٹیگری میں یہاں پر تشریف لائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور فارن ایکسچینج بھی کمائیں اور ایک اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سر، اور یقین طور پر انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ہم کام بھی کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیر امجد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، اور اگلے فیز کے لیے بھی ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ٹیم، آپ کے جو دوست ہیں بڑے محنتی ہیں، انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ اسٹریننگ کمیونٹی نے میرا خیال ہے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک مثالی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ موجودہ حالات ہیں جو پاکستان آپ یہاں کر رہے ہیں، صدر ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے، آنے والے 2 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ان کی۔ جی پیر صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، تو چلیں یہی سوال اپنا
انجینئر عبید صاحب سے پوچھ لوں گا. سر ماشاءاللہ آپ جو چونکہ شدائی ہیں عمران خان کے، آپ کے گھر بھی آئے تھے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب آپ کے گھر آئے تھے تو غالباً آپ کی مسز نے پوچھا تھا کہ عمران تم سیاست میں کیوں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں انشاءاللہ جو ہے نا آؤں گا اور کام بھی کروں گا. بہت اچھی بات کی الحمدللہ. آپ کیا دیکھتے ہیں اپنا انجینئر عبید صاحب، آنے والے 2 سال میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک میں بالکل باعث طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عمران کو چاہتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک پاکستان زیادہ اہم ہے بنسبت عمران خان کے یا کسی ایک فرد کے. یہ ایک نظریے کے تحت ملک بنا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست، اور ہندوستان کے مسلمان جو کہ اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے، یہ ان کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام. تو وہ ایک اقبال کا خواب تھا یا جنا کی کوشش تھی، بہرحال وہ ہم کو اللہ نے عطا کر دیا. لیکن اس کو آگے چلانے کے لیے ہم کو ایک عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو کہ کرپٹ نہ ہو، جس کے اندر اپنا مفاد نہ ہو، جس کے سامنے صرف اور صرف قوم کا مفاد ہو. اور یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے جائیں گی. مجھے پتا ہے کہ مشکلات آئی ہیں پاکستان میں، جو ہمارے جو سابق حکمران تھے وہ ملک کو مخروط کر رہے ہیں، اور اس کے جذبے میں اور اس کوشش میں کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یقین رہتا ہوں کہ ہماری عالم زیادہ سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے اسلام کی گائیڈنس ہے اس کو فالو کر رہا ہے. اور اس لیے وہ مدینہ کی ریاست، ظاہر ہے یہ مدینہ تو نہیں ہے اور نہ وہ ریاست بن سکتی ہے، لیکن اس کے طرز کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مدینہ بن جائے گا، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. مدینہ کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ ایک مدینہ کی طرز کی جس میں انسانیت کی بہبود ہوتی تھی، تعلیم و تربیت تھی. اور مطلب کہ جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان کو بھی ان سے فدیہ یہ لیا کہ بھی تم مکے والوں مدینے والوں کو پڑھا کے پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو پھر یہ تمہارا فدیہ ہے، تم اب جا سکتے ہو. تو یہ تعلیم کی تھی. اور ہمارا دین تو کہتا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز میں علامہ بالقلم، اور بہت ساری آیتیں ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق. ہر جگہ پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھو لکھو اور اس سے آگے بڑھو. رب زدنی علما، ہم کو اللہ ہمارا علم بڑھا. تو یہ جو تعلیم کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور تربیت کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور غریبوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آج تک کسی نے نہیں کی. صرف غریبوں کو ایکسپلائٹ تو کیا ہے لیکن غریبوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ سب اس کے حق میں جاتی ہیں اور مثبت قدم ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. جیسے بھی ہمارے حالات ہیں اس کے باوجود، جو کہ اس کے کیے ہوئے نہیں ہیں، اس نے انہیرٹ کیے ہیں ہماری پچھلی گورنمنٹوں نے، جو بھی ان کا ساتھ سلسلہ. لیکن بہرحال اور اب اس نے ڈیم شروع کیے، اب ڈیم بنانا شروع کر رہا ہے. اب چکر یہ ہے کہ ڈیم سے بجلی بہت سستی بنتی ہے، اور آئل سے اور پیٹرول سے بھی بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے. تو لیکن ہمارے سابق حکمران اپنے فائدے کے لیے کمپنیاں انٹرنیشنل لاتے رہے اور بجلی کو پانی کے بجائے، جو کہ ہمارے پاس بہتات ہے، ہمارے پاس ڈیمز بنے تو ہمارے پاس اتنی بجلی بن سکتی ہے. میں انجینئر کے طور پر آپ کو کہہ سکتا کہ ہم کو کسی پاور اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ڈیم آپ بنائیں گے نہیں، پانی جمع نہیں کریں گے تو بجلی کیسے بنے گی؟ ہمارے پاس پانی بھی ہے اور بہت اونچائی پر ہے، اس پہ کئی ڈیم بن سکتے ہیں
جو کہ آپ کو مسلسل بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ عمران خان کی سمت صحیح ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے جائے گا. جی بالکل، بہت اچھی باتیں کی آپ نے ماشاءاللہ، اور یہی میں پیر امجد صاحب سے کہہ رہا تھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ آپ نے اس کو کمپلیٹلی ایک اس کو کر دیا. ناظرین، چونکہ پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہے. انشاءاللہ مشاہیر کویت جو ہے وہ یہاں کے جو ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ خلیج ٹائم کے ذریعے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ان کی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور آپ تک ہم پہنچائیں گے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.